अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के करम से तफसीर कुरान की ये हमारी 21वीं मजलिस है और शुरुआत करते हैं सूरतुल फुरक़ान से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वलम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्कि व ख़लक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ून शैअन वहुम युख़्लक़ून वला यमलिकून लिअन्फ़ुसिहिम दर्रन वला नफ़अन वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा। सूरतुल फुरक़ान मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें 77 आयतें और 6 रुकू है। देखो, असल में सूरतुल फुरक़ान जो है वो एक ऐसी सूरत है कि उसकी हर आयत हमने रोज़ाना तफसीर में बयान करना चाहिए, यानी आधा आधा घंटा। इस तरह के मज़ामीन अल्लाह ताला ने उसके अंदर बयान किए हुए हैं। लेकिन अब चूँकि हमारा रमज़ानुल मुबारक का रोज़ाना का जो मामूल है, उस एतबार से हम मुख्तसर में तफसीर बयान कर रहे हैं, वरना जो मज़ामीन है इसके अंदर के फ़ुरक़ान किसे कहते हैं। फ़ुरक़ान जो है, यानी इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्र और शिरक दोनों की भी खुलकर वजाहत की है। और इस सूरत के अंदर जो है मुशरिकीन मक्का के उन एतराज़ात को बयान किया है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो किया करते थे। अभी मैं जैसे जैसे पढ़ता रहूँगा आपको समझ में आएगा। इसमें फरमाया, बड़ी बरकत है उसकी जिसने उतारी फ़ैसले की किताब अपने बंदे पर ताकि रहे जहाँ वालों के लिए डराने वाला। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले तो बड़ी बरकत है उसकी, किसकी? अल्लाह तबारक व तआला की, जिसने उतारा फ़ैसले की किताब। यानी फ़ुरक़ान कहा है कि ये फ़ैसले की किताब है। कुरान करीम जो है किस पे उतारा? अपने बंदे यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ताकि वो लोगों को डरा सके। ये नज़ीर जो है ना, अल्लाह ताला की सिफत है, बशीर और नज़ीर। तो मुझे एतराज़ यहाँ पर इस चीज़ पर है, मैं बहुत सारे मुसलमानों को देखता हूँ जैसे लतीफ़े जोक्स वग़ैरह वो बनाते हैं। ख़ास तौर पे हैदराबाद की जो कॉमेडी है उसके अंदर बशीर और नज़ीर को जो है इंतहाई यानी मिज़ाहिया तौर पे बशीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, नाम इस्तेमाल किया जाता है, जो सरासर बेअदबी है। बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि वैसे नाम इस्तेमाल करो जैसे आपने देखे होंगे। अक्सर मैं रफ़ीक अन शफ़ीक की मिसाल देता हूँ, तो ना ये अल्लाह ताला का सिफती नाम है और ना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इसके लिए बशीर और नज़ीर हमने बोलने से परहेज़ करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वलम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्कि व ख़लक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। वो कि जिसकी है सल्तनत आसमानों में ज़मीनों में, और ना उसका कोई बेटा है और ना ही उसका कोई शरीक है सल्तनत में, और बनाई हर चीज़ ठीक उसके माप पर। अब देखिए, इस आयत में ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है उसी ने ज़मीन आसमान बनाए हैं, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। जैसे ईसाइयों में जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं उनका ये अक़ीदा है कि अल्लाह ताला का बेटा है, तो यहाँ पे साफ़ तौर पे उसका इनकार किया गया और ये कहा गया अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है, ना ही उसका कोई शरीक है, वो अकेला है और वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। फिर आगे कहा गया हर चीज़ को उसने बनाई है उसके अपने जो है सांचे के ऊपर, उसका अपना जो आर्किटेक्चर है, उसका अपना जो मेजरमेंट है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ उसी मेजरमेंट के हिसाब से बनाई। जैसे हमारी पूरी दुनिया जो है उसमें कितना रेगिस्तान चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना जो है बर्फ़ चाहिए, ये तमाम चीज़ों को मिलाकर हमारे लिए इस अर्थ को ऐसा अल्लाह ताला ने बनाया
تاکہ ہم یہاں پہ برابر سے بریدنگ کر سکے، یعنی سانس لے سکے، اس کے اوپر جی سکے، اس کے اوپر ہم اپنی زندگی گزار سکے۔ تو انسان کے لیے پورے میجرمنٹ کے ساتھ میں زمین کو اللہ نے بنایا، اسی لیے ذرا سا بھی میجرمنٹ اوپر نیچے ہو گیا، گرمی بڑھ گئی، برف پگھلنے لگ گئی کہ فوراً جو ہے سمندروں میں طوفان آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے پورے میجرمنٹ کے ساتھ میں، یعنی ایسا سسٹم اور ایسا نظام ہے۔ یہ جو 14ویں رات کا جب چاند نکلتا ہے، تو یہ جب چاند نکلتا ہے اس کی وجہ سے جو پھل ہوتے ہیں باغات کے اندر، ان کے اندر رس پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو یہ چاند کے روشنی کی تاثیر ہے، جیسے انگور کے باغات ہے، جیسے اور دوسرے پھلوں سبزیوں کے، یہ میجرمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایسے ہی انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، تو بال کو اس کی جگہ پہ رکھا، پیشانی کو اس کی جگہ پہ، آنکھوں کو، ناک کو اور منہ کو، اور اس کے اندر جو 32 دانت بنائے، اسی طرح سے زبان کو اور ہاتھوں کو، اور ہاتھوں میں جو انگلیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور انگلیوں کے اندر جو ہے نا برابر سے پورا جیسے اس کو انگلیوں کو جو ہے جس طرح سے جو ہے ان کو موڑنا ہے آپ موڑ سکتے ہیں، اس طریقے سے بنایا، ہاتھوں کو، پیروں کو، ہر چیز کو۔ یہ خدا کا ایک میجرمنٹ ہے، سسٹم ہے، نظام ہے۔ اب اس میں اگر ہم ایک ایک چیز پر بات کریں گے، بال سے لے کے تو ناخن تک، تو اس میں ہماری پوری رات نکل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا میجرمنٹ کیا ہوا ہے، ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں یہاں پر ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا، بہت ساری مرتبہ جو ہے ہم ایک دوسرے پہ اعتراض کرتے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے کسی کو کالا بنایا ہے، کسی کو گورا بنایا ہے، کسی کو جو ہے چھوٹے قد کا بنایا ہے، کسی کو بڑے قد کا بنایا ہے، کسی کو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ تو کسی کو تانا دینا یا کسی کو کچھ کہنا، جیسا بھی میں آپ کو میرے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ بتاتا ہوں۔ میں نے ایک پیر صاحب جو ہے اپنے مریدوں کو من گھڑت خواب سناتے تھے، تو ان کے بارے میں میں نے ایک سبق کے اندر جو ہے کہا تھا، میں بولا آج کل کے پیر ایسے ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں سنانا چھوڑ کے، صحابہ کے واقعہ سنانا چھوڑ کے من گھڑت خواب، وہ خواب جو ہے کسی نے دیکھا، پھر اس کو کسی نے بولا، پھر ان کو بولا، انہوں نے جو ہے پوری قوم کو سنا دیے وہ خواب۔ تو یہ ایسے پیر ہے، میں بولا آج کے زمانے کے۔ تو پیر صاحب کا ایک مرید بھڑک گیا، اس نے مجھے جو ہے ای میل کیا اور اس کے اندر لکھا، بولے اے انڈیا کے بلیک مین مطلب ہے انڈیا کے کالے، تم لوگ انڈیا کے ننگے ہے، تم لوگ انڈیا کے بھوکے ہے، ارے تمہارے پاس تو کھانے کو نہیں، جھوپڑ پٹی میں تم رہتے ہیں۔ تو میں نے وہ مرید کا جب ای میل پڑھا تو میں نے سوچا، میں بولا چلو بھائی اچھا ہے، پہلے زمانے کے جو پیر ہوتے تھے، پہلے زمانے کے، جیسے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے مریدوں کی وہ تربیت کیسے کرتے تھے۔ جیسے ہمارے بزرگوں میں شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ میں رہتے تھے، جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت بھی ان سے تھی۔ ہمارے اکثر اکابر جو ہے ان کی نسبتیں ان سے جڑی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اس زمانے میں اپنے مریدوں کی تربیت کیسے کرتے تھے، اور کیسے وہ مرید بعد میں جو ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے جو پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیتے تھے۔ اب میں بولا بھائی وہ زمانے کے جو ہے پیر صاحب ایسے ہوتے تھے، اب یہ زمانے کے پیر ہی خود ایسے ہوں گے جو اپنے مریدوں کو سکھاتے ہوں گے۔ کسی نے کچھ بولا جواب دو رہے اس کو، گالیاں دو نا اس کو۔ میں بولا شاید آج کل وظیفوں میں گالیاں بھی سکھائے جا رہے ہوں گے، وظیفوں میں یہ بھی بتایا جا رہا ہوگا، اس کو کالا بولو، اس کو گڈھا بولو، اس کو چپٹا بولو، اس کو نکٹا بولو، تانے دو لوگوں کو۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ انتہائی، میں اس کو ایک دم کیا کہیں گے اس کو، یعنی میں جو ہے نا اس کو ایک دم الٹریسی والی یا ان پڑھ اور جہالت والی بات سمجھتا ہوں کہ ایک انسان ایک ایسے ملک میں جس کو ہائر ایجوکیٹڈ ملک کہا جاتا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ بھائی آپ انڈیا سے ہی وہاں گئے تو آپ نے اپنا جھوپڑ پٹی پن چھوڑے نہیں، وہاں جانے کے بعد میں بھی اپنا جھوپڑ پٹی پن جو ہے آپ نے وہاں پہ بھی لے کر گئے، چاہے آپ امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، UK چلے گئے، یا پھر فرانس چلے گئے، جرمنی چلے گئے، یا ساؤتھ افریقہ گئے، لیکن اپنا جھوپڑ پٹی پن لے کر گئے یہاں سے وہاں پہ، کیونکہ وہاں کا اوریجنل رہتا تو وہ اس طرح سے کسی کو تانا نہیں مارتا تھا، اے کالے، اے انڈیا کے ننگے، اے انڈیا کے بھوکے، یعنی انڈیا کے لوگوں کو ننگے بھوکے سمجھنا۔ حالانکہ الحمدللہ
انڈیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو استطاعت عطا فرمائی ہیں کہ وہ آپ کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکتے ہیں، وہ بھی پورا روزانہ جو ہے 3 ٹائم پیٹ بھر کے۔ لیکن پرابلم ہمارا ایسا ہے، ہماری تھنکنگ ایسی بنی ہوئی ہے، اگر انڈیا کے ہے تو وہ ننگے ہے، انڈیا کے ہے تو بھوکے ہے، انڈیا کے ہے تو وہ کالے ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے اور ایسے پیر لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے تاکہ اپنے مریدین کو نفس کی اصلاح، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تعلیم الدین، اس کے اندر پورا جو انہوں نے سلیبس بنایا ہوا ہے اس پہ ہم کو عمل کرنے والا بنائے۔ دیکھو پھر نفس کیسا نچوڑے جاتا ہے، تو ہمارے پیروں کو بھی اس پہ عمل کرنے والا اور جو ان کے مریدین بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے وہ بار بار اس میں غور و فکر کرے، جس میں اللہ نے کہا ہے فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کو اللہ نے بنایا اور اس کے میجرمنٹ کے حساب سے بنایا۔ افریقہ کے لوگوں کو کالا بنایا تو ان کے ملک کے حساب سے بنایا، یورپ کے لوگوں کو گورا بنایا تو ان کے ملک کے حساب سے بنایا، اور جو زمین اور جغرافیکل جو سسٹم ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ویسا بنایا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوگوں نے بنا رکھے ہیں خدا، لوگوں نے اللہ کے علاوہ جو ہے بہت سارے خدا بنائے ہیں۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو خود کسی کے بنائے ہوئے ہیں وہ کیا دوسرے کو بنائیں گے؟ یعنی یہ جملہ غور کرنے والا ہے اور زیادہ اس کا کلیئریفیکیشن ضروری نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی عقل مند ہے، ہوشیار ہے، سمجھ سکتے ہیں جو خود کسی اور کا بنایا ہوا ہے وہ کیا کسی کو بنا سکتا ہے۔ اب اس کے آگے اور بھی اس کی وضاحت کی، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور وہ مالک ہی نہیں ہے خود اپنی ذات میں، نہ برے کا نہ اچھے کا، اور نہ ہی وہ مالک ہے موت کا اور نہ زندگی کا، اور نہ ہی قیامت کے دن جو ہے اٹھائے جانے کا۔ یعنی اب آپ سوچو، جو خود کسی کا بنایا ہوا ہے وہ کیا کسی کو بنا سکتا ہے، یا نفع پہنچا سکتا ہے، یا نقصان پہنچا سکتا ہے، یا موت دے سکتا ہے، یا زندگی دے سکتا ہے، یا پھر جو ہے اس کو قیامت کے دن اٹھا سکتا ہے۔ اچھا، یہ تمام جو آیتیں ہیں نا، اس میں غور کرنے والی چیز یہ ہے کہ یہ سب مشرکین مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، کیونکہ مکۃ المکرمہ کے اندر اس زمانے میں اگر آپ دیکھو گے تو خود بیت اللہ کے اندر جو ہے 360 پتھروں کے بت رکھے ہوئے تھے، دیواروں پہ تصویریں بنائی گئی تھی، اور بڑے بڑے جو بت تھے جیسے لات ہے تو وہ طائف والوں کا خدا مانا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر لات جو بت ہے اگر اس کے اوپر کسی نے ہتھوڑا مارا یا اس کو کچھ بھی نقصان پہنچا تو فوراً قیامت آ جائے گی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچے، انہوں نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ آج سے 1450 سال پہلے، تب سے لے کے آج تک نہ عرب برباد ہوا، نہ وہاں پہ طوفان آئے، نہ وہاں پہ آندھیاں آئی، نہ زلزلے آئے، نہ قیامت آئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا کہ یہ جو تمہارے جتنے خدا ہے تمہارے، تم ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو، اللہ تو وہ ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، لیکن تم اپنے خداؤں کو دیکھو جو خود کسی کے بنائے ہوئے ہیں وہ کیا دوسروں کو بنائیں گے۔ ایسا اللہ نے مشرکین مکہ سے کہا۔ اور اس کے بعد میں اب اور آگے کی جو آیتیں ہیں تو اب آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ تمام خطاب جو ہے مشرکین مکہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون، اور کہنے لگے جو منکر ہے اور کچھ نہیں ہے یہ مگر طوفان باندھ لایا ہے، ساتھ دیا ہے اس کا اس میں اور لوگوں نے۔ فقد جاءوا ظلما وزورا، سو آ گئے بے انصافی اور جھوٹ پر۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور کہنے لگے یہ نقلیں ہیں پہلوں کی جن کو اس نے لکھ رکھا ہے، سو وہی لکھوائی جاتی ہے اس کے پاس صبح اور شام، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
وہی آتی تھی اس پر بھی ان کو اعتراض تھا کہ اس میں تو وہی باتیں ہیں جو تورات میں ہیں اور انجیل میں ہے اور پرانی کتابوں کے اندر ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، تو بول ان کو، یعنی تو کہے، اس کو اتارا ہے اس نے جو جانتا ہے چھپے ہوئے بھید آسمان و زمینوں میں، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ ارے تمہارا جو اعتراض ہے پچھلے کتابوں میں جو آیا وہ اسی میں، بلکہ اس کو تو اس اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو اس اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے جو تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، جو آسمانوں اور زمینوں میں کی ہر چیز کے بھید کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو بخشنے والا ہے اور مہربان ہے اور جو رحم والا ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، اور کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے، کھاتا ہے کھانا اور پھرتا ہے بازاروں میں، کیوں نہ اتارا اس کی طرف کوئی فرشتہ کے رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو۔ پھر اب یہ اگلا اعتراض کیا کہا مشرکین مکہ نے، کہا ارے یہ کیسا رسول ہے یار، یہ تو اپنے جیسا کھاتا ہے پیتا ہے بازاروں میں گھومتا ہے پھرتا ہے، اور اگر یہ رسول ہے اور نبی ہے اس کے ساتھ میں فرشتہ ہونا چاہیے تھا ایک آدھا باڈی گارڈ کے لیے، تاکہ لوگوں کو بتا سکے ارے بھائی یہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے نبی بنا کر بھیجا تھا، ان کا یہ اعتراض تھا اس کے ساتھ میں تو ایک آدھا فرشتہ ہونا چاہیے، نبی ہے رسول ہے تو اس نے تو ایک ہی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے۔ یہ اعتراض غور کرنے والا ہے۔ ہمارے آج کے زمانے میں بھی میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ان کے اوپر اگر بزرگی کا خمار آ گیا، بزرگی کا خمار آ گیا تو ایک دم پٹکا ہے، اس پہ رومال ہے، عطر کے دو چار باٹلیاں چوپڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو اوپر سے جیکٹ، کچھ لوگوں کو شیروانی پہننے کی عادت ہے، نزاکت سے مصافحہ کریں گے، نزاکت سے بات کریں گے، 25 بار پوچھنا پڑے گا آپ کیا بول رہے ہیں۔ یعنی یہ جو نزاکتیں پیدا ہوتی ہے یہ اس لیے لوگ اپنے آپ کو نبی اور رسول سے بھی اونچا سمجھنے لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہم کوئی اور ہی مخلوق ہے، ہم عام انسانوں کے جیسے نہیں ہیں۔ جیسے میں نے کل یا پرسوں کے دن کی تفسیر میں بھی بتایا تھا، ایک پیر صاحب کی تعریف بیان کر رہے تھے، بولے بھائی ان کا مقام تو ایسا ہے، بس اگر آپ کو ان کا دیدار بھی مل جائے تو آپ کی مغفرت ہو جائے۔ میں بولا بہت اچھا، کیا بات ہے، نبی سے بھی اونچا بنا دیے ان کے مقام اور مرتبے کو۔ یعنی نبی جو ہے بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، عام لوگوں کے جیسا رہتے تھے۔ مدینے میں کوئی نیا آدمی آیا تو پوچھنا پڑتا تھا تم لوگوں میں سے محمد الرسول اللہ کون ہیں؟ واہ، یہ نبی کا مقام تھا، نبی کا مرتبہ تھا۔ لیکن ان لوگوں نے جو ہے اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے اکابر کو، اپنے من گھڑت ان کے ایسے مقام اور مرتبوں کو نبیوں سے بھی اونچا بنایا۔ بولے بھائی ان کا خالی دیدار بھی ہو گیا، آپ کی مغفرت، آپ کا بیڑا پار، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تم کو۔ جیسے کرسچنز کے اندر ایک طبقہ ہے، ان کا یہی عقیدہ ہے، ان کو جو ہے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے قبروں کے اندر، ان کے جو پادری ہوتے ہیں وہ لکھ کر دیتے ہیں جنت کا، ہو گئی، مل گئی ان کو جنت۔ تو ایسا اتنا بھی زیادہ جو ہے نا ان کو چڑھاؤ مت، ان کو جو ہے نا اتنا بھی زیادہ مت چڑھاؤ کہ بعد میں ان کے لیے اوپر سے نیچے اترنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے ان کے لیے، ایسا بھی اتنا بھی مت چڑھاؤ۔ تو یہ غلط چیز ہے۔ یہ عام لوگوں کی طرح سے نبوت کی صفت یہی ہوتی ہے۔ اور یہ چیزیں آپ کو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے ہی ایسے نام نہاد لوگوں کے سے ملیں گی جنہوں نے اپنے آپ کو ایک عجیب ہی مخلوق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ باقی عرب میں بھی علماء ہیں، مصر آپ چلے جائیے، وہاں پہ جو ہے علامہ یوسف القرداوی عام لوگوں کے جیسا بازاروں میں جاتے ہیں، آتے ہیں اور جو ہے خرید و فروخت کرتے، کوئی نہیں، لوگ جو ہے نا ایک دم عام لوگوں کی طرح سے۔ ایسے ہی عرب ملکوں کے دیگر علماء کو بھی آپ دیکھو گے، حضرت شیخ عبد الرحمن سدیس جو ہے حرم کے امام، عام لوگوں کی طرح سے، عام لوگوں کے جیسا آئیں گے جائیں گے، لوگوں کے ساتھ میں اٹھیں گے بیٹھیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ
کیا ہوتا ہے ہماری ایک مانسکتا نفسیات جو ہے نا، کیونکہ ہم دیگر قوموں کی صحبت میں رہتے ہیں تو ان کے یہاں پہ ویسا عقیدہ ہے، وہی چیز مسلمانوں میں بھی آئی ہوئی ہے، مسلمانوں میں بھی یہ سمجھ لیا ہے پیر صاحب کے چومے چاٹے، قدموں کو چاٹے اور ان کے قدموں کی مٹی جو ہے اپنے سر پہ، اپنے منہ میں، اپنے چہرے پہ رگڑ ڈالے، بس اپنی مغفرت اور اپنی بخشش ہو گئی۔ اور چونکہ مسلمانوں میں مختلف طبقات ہے تو میں نے ہمارے اپنے نظریات کے لوگوں میں بھی یہ چیز دیکھا ہوں، پیر پرستی، بزرگ پرستی، اکابر پرستی۔ اللہ یہ اکابر پرستی سے، پیر پرستی سے، بزرگ پرستی سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارا تعلق اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی سنتوں سے جوڑے۔ اور جن کے اندر یہ جو بزرگی کا خمار ہے نا، بزرگی، اور بہت سارے تو ڈپلیکیٹ بزرگ بھی رہتے، عمر ہے 25-30 سال اور اسی میں 70 سال کے بزرگوں کے جیسی ان کے اندر نزاکت آ گئی ہوئی ہے، ایسے بھی آپ کو بہت سارے بزرگ ملیں گے۔ اللہ حفاظت کرے بھائی، انسان ہے، انسانوں کے جیسا رہو، اور اپنے آپ کو ایک الگ ہی مخلوق بنانے کی کوشش اور اپنے آپ کو شو آف کرنے کے اندر جو ہے نا، اتنا بھی زیادہ جو ہے کہ غیروں کے بھی جو ان کے مذہبی پیشوا اور رہنما ہیں ان سے بھی کمپٹیشن میں آگے مت بڑھ جاؤ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو قرآن میں یہاں پہ کیا کہا؟ مشرکین اللہ کے نبی پہ یہی اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ کیسے نبی ہے، ان کے ساتھ میں کوئی جو ہے ڈرانے والا ہونا چاہیے۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یا آ پڑتا اس کے پاس خزانہ، یا ہو جاتا اس کے لیے ایک باغ کے کھایا کرتا اس میں سے، اور کہنے لگے بے انصاف تم پیروی کرتے ہو اور اس ایک مرد جادوگر کی۔ اب دیکھیے یہ بھی ان کا اعتراض تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب کیوں ہیں؟ نبی ہے نا، تو نبی کے ساتھ میں تو خزانہ ہونا چاہیے، نبی کے پاس تو باغات ہونا چاہیے تاکہ نبی اس میں سے کھاتے پیتے اور خزانہ لوٹاتے لوگوں کے اوپر، تاکہ جو ہے لوگ ان کے خزانے کو دیکھ کر اور ان کے جنت کے باغات کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جاتے۔ اور جادوگر کہا کرتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ سب کیوں ہوتا تھا؟ یہ سب اس لیے ہوتا تھا کیونکہ ان کے دم پہ پیر گرتا تھا، ان کے بتوں کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، ان کے بتوں کی نفی کی جا رہی تھی، ان کے من گھڑت خداؤں کی۔ سیم چیز آپ کو آج کے زمانے میں بھی ملے گا۔ جو لوگ مخلوق پرست ہے، اکابر پرست ہے، جن کو چوما چاٹی کی عادت ہے، جنہوں نے اپنے اکابر کو ہی 7ویں آسمان پہ پہنچایا ہوا ہے، اور جو ایسے بیان کرنے والے ان کا خالی بس دیدار ہو گیا تو آپ کی مغفرت ہو گئی، ایسے جو ٹھوکم ٹھاک کرنے والے ہیں، اگر آپ ان کے خلاف بولو گے، جیسے میں آپ کو میری مثال بتا رہا ہوں، تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جادوگر کہا، ایسے ہی ہمارے زمانے میں بھی اگر آپ کو یہ تمام باتیں کوئی بتائے، فوراً اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ارے یار یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ارے یار وہ تو RSS کا ایجنٹ ہے، ارے یار وہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، وہ تو کیوں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ تم نے ان کی دم پہ پیر رکھ دیا ہے، ان کی جو نس ہے، نبض ہے، آپ نے اس کے اوپر، کیونکہ وہ تو اکابر پرست ہے، وہ تو اپنے اکابر کی چوما چاٹی کرنے والے، اور انہوں نے اپنے اکابر کو ہی اپنے خدا بنا دیا ہوا ہے، اور انہی کی مدح سرائی کے اندر رہتے ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک انہی کے واقعات لوگوں کو سناتے ہیں قرآن اور حدیث سے زیادہ۔ تو ایسے لوگ آپ کو جو ہے ایجنٹ تو بولیں گے ہی، آپ کو جو ہے پاگل اور مجنون بولیں گے ہی۔ ایسے ہی نبیوں کو لوگوں نے کہا الا رجلا مسحورا، جادوگر کہا انہوں نے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال وضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھ کیسی بٹھلاتے ہیں تجھ پر مثالیں، سو بہک گئے اب پا نہیں سکتے راستہ۔ اب قرآن نے کہا پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ خود بہک گئے ہیں، یہ خود بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ تم ان کے نفس کے جیسی بات کرو، جیسے میں
عمل عملیات کے خلاف بات کرتا ہوں کہ بھائی جو لوگ جو ہے عمل عملیات کا کاروبار کرنے والے ہیں، لیمبو ہری مرچی کے ذریعے سے علاج کرنے والے ہیں، امت کو گمراہ کرنے والے ہیں اور اپنا پیٹ بھرنے والے ہیں قرآن کی آیتوں کو بیچ کر، تو میں تو ایسوں کو عامل تو نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ میں تو صاف لفظوں میں ایسوں کو جادوگر کہتا ہوں۔ تو آپ دیکھنا کہ ایسا بھی اگر آپ کہتے ہیں نا، تو ایسا کہنے کے بعد میں بھی ایک طبقہ جو ہے وہ آپ کو ہی برا بھلا کہیں گا۔ وہ کیا کہیں گا؟ نہیں ان کو کیا معلوم ہے؟ بولے کیونکہ وہ آپ نے جو ہے ان عاملوں اور قرآن کی آیتوں کو بیچنے والے جو جادوگر ہے ان کی نفی کی آپ نے۔ انہوں نے قرآن حدیث کو بیچنے کا کام کیا، اس کے ذریعے سے پیٹ بھر رہے ہیں عمل عملیات کے ذریعے سے، تو آپ ان کی نفی کریں گے تو وہ آپ کی مخالفت تو کریں گے ہی، کیونکہ وہ خود راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان کو معلوم ہے پیٹ بھرنے کا اس سے آسان کوئی ذریعہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ بھرنا ہے تو اس سے میں اسی لیے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی عامل جو لوگ ہیں، عامل عمل عملیات کے ذریعے سے پیٹ بھرنے والے جو لوگ ہیں، جو جادوگر لوگ ہیں، اس کو کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی گورنمنٹ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایڑے ان پڑھ جنگلی جاہل لوگ جو علاج ان کو ڈاکٹروں کے پاس کرنا ہے تو وہ علاج وہ سمجھتے ہیں عاملوں کے ذریعے سے ہوگا۔ اب جب عاملوں کو انہوں نے جو ہے اپنے لیے کارساز سمجھا ہوا ہے، اب وہ عامل کی اگر ہم مخالفت کریں گے تو عاملوں کو تو پتہ ہے کہ یار اب پبلک کے ذریعے سے ہماری دکانیں چل رہی ہیں، عامل مطلب جادوگر، تو ان کو برا تو لگنے ہی والا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے جادوگروں کے فتنے سے، شر سے امت کی حفاظت فرمائیں۔ اب چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بڑی برکت ہے اس کی جس نے بنائے آسمان میں برج اور رکھا اس میں چراغ اور چاند اجالا کرنے والا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن بدلتے ہیں اس شخص کے واسطے، چاہے دھیان رکھنا یا چاہے شکر کرنا۔ یعنی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا جو پورا کا پورا نظام ہے اس کو بیان کیا۔ تو مجھے یاد ہے جب ہم یہ آیت کی تفسیر پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد محترم نے ایک چیز یہ بتلائے تھے کہ بولے دیکھو یہ آج جتنا بھی سائنس کا نظام ہے، یہ پورا کا پورا جو سسٹم ہے، یعنی سائنس جو آج کا کہتا ہے نا کہ سورج وہ اپنی جگہ پر ہے اور چاند اور زمین جو ہے وہ اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، یہ تمام باتیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے بیان کر دی ہے۔ 1450 سال پہلے یہ آیت نازل ہو گئی قرآن کریم کے اندر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پورے سائیکل کو بیان کیا کہ کیسے دن کا سائیکل ہوتا ہے اور کیسے مہینے کا سائیکل ہوتا ہے۔ یہ بہت غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر ایک چیز اور آخر میں آپ لوگوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھو ان آیتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن صرف سائنس کی کتاب ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ میں یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ جو عامل جادوگر ہے انہوں نے قرآن کو جو ہے جادو کی کتاب بنا دیا اور عمل عملیات کی کتاب بنا دیا۔ اسی کے آیتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ بولنے لگے ہم عامل ہیں، ہم جادو کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور جو ایسے سائنس کی باتیں کرنے والے ہیں انہوں نے قرآن کو صرف سائنس کی کتاب بنا دیا۔ تو ہر لائن کے لوگوں نے اپنے مفاد اور اغراض کے لیے قرآن کریم کو استعمال کیا ہے، حالانکہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، آپ کے زندگی کے اندر ایک انقلاب لانے والی، آپ کو پورا جو ہے صبح سے لے کے شام تک اور ماں کے پیٹ سے لے کے قبر میں جانے تک جو نظام حیات ہے وہ قرآن کریم کے اندر آپ کو ملے گا۔ اصل میں میرا پورا گلا جو ہے وہ سوکھ گیا ہے اور یہاں پانی نہیں ہے، یہ ہمارا پانی کا خالی پڑا ہوا ہے۔ خیر آگے کی آیتیں میں لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ اور رحمان کے بندے وہ ہے جو چلتے ہیں زمین پر تواضع کے ساتھ میں، اور جب بات کرنے لگتے ہیں ان سے
جو بے سمجھ لوگ ہیں تو کہتے ہیں سلامت، یعنی جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ میں چلتے ہیں اور جاہلوں کے منہ کو نہیں لگتے ہیں، وہ بولتے ہیں بھائی تم رہو سلامتی کے ساتھ میں۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے، وہ ایسے لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ زمین پہ عاجزی کے ساتھ میں چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ میں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے ہوتے ہیں، یعنی عباد الرحمن جسے کہتے ہیں۔ دیکھو یہ عباد الرحمن جو لفظ ہے اس کے اندر اللہ کے وہ خاص بندے جن کو عباد الرحمن قرآن کے اندر کہا گیا ہے، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ زمین پہ تواضع کے ساتھ میں چلتے ہیں، جاہلوں کے منہ کو نہیں لگتے، اور جو رات میں سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ لوگ کہتے ہیں اے رب ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ یہ بھی عباد الرحمن ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ ہے رہنے کی، یعنی جہنم۔ وعلیکم السلام عبد الرحمن بھائی، کیا ٹائم پہ آئے، دیکھو تم، میرا پورا حلق اور منہ سوکھ گیا تھا، میں سوچ ہی رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بھیج دیا۔ اچھا لیٹ ہو گئے بارش کی وجہ سے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اب دیکھو جو عباد الرحمن ہیں ان کی ایک صفت اور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ لوگ کہ جب خرچ کرنے لگے نہ وہ بیجا اڑائے اور نہ تنگی کرے، اور ہے اس کے بیچ ایک سیدھی گزران۔ دیکھو یہ آیت بڑی سمجھنے والی ہے ہمارے لیے۔ مال جو ہے نا یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اللہ نے ہم کو مال عطا فرمایا ہے، یہ مال جو ہے یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس نعمت کا ہم نے صحیح استعمال کرنا چاہیے اللہ کی جو ہے نا۔ تو میں ایک چیز دیکھتا ہوں اور وہ دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر ایک تو جب غربت ہوتی ہے تو غریبی میں، افلاس میں، فاقہ کشی میں زندگی گزرتی ہے، اور جب مال آ جاتا ہے تو غلط جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں۔ فضول خرچی یعنی برتھ ڈے پارٹیاں ہو رہی ہے اور دھنگانہ کیا جا رہا ہے، اور میں دیکھتا ہوں رات میں 12 بجتے ہی پورے، اور شادی خانے کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو پورے پھٹاکے بج رہے ہیں۔ غلط بات ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے مجھے ایک ولیمے میں جانے کا موقع ملا جہاں دولہے میاں نے 25 لاکھ روپے خرچہ کیے، بسم اللہ، 25 لاکھ روپے۔ اور وہی دولہے کا مجھے میسیج آیا لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب دھندے کاروبار سب ریورس میں ہو گئے، بولے یار 25,000 روپے ادھار ہے کیا؟ میں بولا یار تم نے تو 25 لاکھ کا ولیمہ کیے تھے، اب 25,000 کے واندے پڑ گئے۔ نہیں بولے یار پورے جو دھندے کاروبار سب ریورس میں آ گئے اور زیادہ لاس کے اندر چلے گئے، مطلب 25 لاکھ کا ولیمہ یہ امید میں کیے تھے، لو قرضے میں ادھاری میں سب چلنے دو، بعد میں ریکور کر لیں گے۔ اب 2 سال کے بعد حالت یہ ہے کہ 25 لاکھ کا ولیمہ کرنے والا رکشہ چلا رہا ہے، 25 لاکھ کا ولیمہ کرنے والا 2.5 لاکھ روپے کا رکشہ چلا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم دوستو، مستی میں نہیں آنا چاہیے، بس اتنا یاد رکھو، پیسہ جو ہے ہمیشہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرو، لیکن فضول خرچی میں مت برباد کرو۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اور وہ لوگ ہیں کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے حاکم کو، اور نہیں خون کرتے جان کا جو منع کر دی ہے اللہ نے مگر جہاں چاہیے، اور زناکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی کام کرے یا یہ کام یا وہ جا پڑا گناہ میں۔ اب دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو عباد الرحمن ہے، رحمان کے خاص بندے، ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے،
اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کو کبھی نہیں پکارتے وہ، اور نہ ہی کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں، نہ ہی جو ہے زنا کرتے ہیں۔ میں نے زنا کے بارے میں کل بھی بتایا کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا، زنا ایک قرض ہوتا ہے، زنا ایک قرض ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا ہوں، ایک انسان جو ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ اس کی بیٹی کسی غیر قوم کے لڑکے کے ساتھ میں بھاگ گئی، تو جیسے ہی میں نے اس کے بارے میں سنا، فوراً میرے ذہن میں آیا کہ اس کا جو باپ تھا وہ ایسے ہی چوراہوں پہ کھڑے رہ کر لوگوں کی ماں بہنوں کو دیکھا کرتا تھا اور اسی طرح کی بدکاریوں میں مبتلا تھا، جس کے اثرات اس کے بیٹی کے اوپر پڑے اور وہ غیر قوم کے ساتھ میں بھاگ کے چلی گئی۔ اللہ حفاظت فرمائیں۔ تو آپ بولیں گے کہ یار باپ کی سزا یعنی بیٹی کو کیسے؟ تو بیٹی جو ہے اسی باپ سے پیدا ہوئی، اور جو اس کے زنا کے اثرات تھے وہ تو اس کے بیٹی کے اوپر مرتب ہونے ہی والے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائیں۔ اسی لیے بیٹی جو ہے غیر قوم کے ساتھ میں بھاگ گئی، کیونکہ باپ کو بہت غلیظ عادت تھی دوسروں کی ماں بہنوں کو بری نظر سے دیکھنے کی۔ آگے فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، دونا ہوگا اس کو عذاب قیامت کے دن اور پڑا رہے گا اس میں ذلیل ہو کر۔ اب ایسے جتنے گنہگار ہیں وہ ہمیشہ ہمیش جو ہے جہنم کے اندر پڑے رہیں گے اور ان کو اس کا عذاب جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما۔ اب جو عباد الرحمن ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اب دیکھو یہاں پر جو ہے نا، ایک میں آپ کو بتا دوں، مسلمانوں کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی خباثت قوم کے بہت سارے لوگوں کے اندر آج آ چکی ہے، جھوٹی گواہیاں دینے کی، کورٹ کچہری کے اندر جا کے پیسے لے کر، اور اس کے اثرات ایسے لوگ جو ہے نا بھگتتے ہیں۔ پھر میں ایک اور واقعہ اگر آپ کو سنا دوں گا کہ میں نے جھوٹی گواہی دینے والوں کے کیسے قسم پرسی کے حالات اور ان کے جو ہے دیکھا ہوں، تو آپ بولیں گے یار ہر ایک اس کے اندر تمہارے پاس میں کہاں سے مثال ہے؟ یہ مثالیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے کبھی بھی جھوٹی گواہی پیسے لے کر کورٹ کچہریوں میں نہیں دینا۔ آگے فرمایا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا۔ الحمدللہ یہ مفتی تقی اپنے مفتی شفیع صاحب جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے کی اردو ہے، اس کا موٹے انداز میں اگر ہم ترجمہ کریں گے تو وہ یہ ہوں گا کہ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو ہمارے اہل و عیال، ہمارے اپنے جو بیٹے ہیں ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہم کو متقیوں کا امام بنا، متقیوں کا لیڈر بنا۔ یہ عباد الرحمن کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے ہمارے عبد الرحمن بھائی کو۔ ہم عباد الرحمن کا یہاں مذاکرہ کر رہے ہیں اور عبد الرحمن بھائی آئے، چائے پلا کے چلے گئے تو طبیعت میں بشاشت پیدا ہو گئی، ورنہ آگے پڑھنے کی میری بہت تکلیف ہو رہی تھی مجھے۔ اچھا، اب جو ہے تفسیر ختم ہوں گی اس سے پہلے میں آپ کو صرف اس آیت کی ایک فضیلت بتاتا ہوں، بہت دھیان سے سننے کی چیز ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ جو آیت ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، صرف اتنی آیت کا ٹکڑا۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ یہ دعا پڑھو، آپ کی اولاد انشاءاللہ فرما بردار رہے گی، آپ کے اہل و عیال فرما بردار رہیں گے۔ اور یہ جو ہے میں نے کئی لوگوں کو جن کی اولاد نافرمان تھی ان کو میں نے یہ آیت پڑھنے کے لیے کہا، الحمدللہ 6 مہینے سال بھر کے بعد میں ان کی طرف سے ایسی کارگزاریاں سننے کے لیے ملی، ماشاءاللہ اب ان کی اولاد جو ہے پوری طرح سے فرما بردار ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ آیت آپ لوگ بھی پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ آپ کی اولادیں بھی فرما بردار رہے گی اور ماں باپ کی خدمت کرنے والی رہے گی۔
دعاؤں کی خصوصی درخواست آپ تمام لوگوں سے۔ تو آج کی تفسیر یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو عباد الرحمن میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔